हमारे चैनल लर्न कुरान विद डॉक्टर फरहत हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगाह हो जाओ, तुम में से हर शख्स निगरान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। और औरत अपने शौहर के घर वालों और उसके बच्चों की निगरान है और उससे इनके बारे में सवाल होगा। तो इस हदीस से पता ये चलता है कि हम ख़वातीन अपने घर और बच्चों की जिम्मेदार हैं, निगरान हैं, और इनके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि हमने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की और अपने घर का क्या ख्याल रखा। क्या उसे एक इस्लामी घराना बनाया, मुसलमान घराना बनाया, या फिर उससे गफलत बरती। क्योंकि कुरान मजीद में भी अहले ईमान को ये हुक्म दिया गया है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। हमने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, वक्त गुजरता जा रहा है, उम्र ढलती चली जा रही, हर आने वाला दिन हमें मौत से करीब कर रहा है और दुनिया से दूर कर रहा है। जब से हम आए हैं इस दुनिया में और जितने भी साल और जितने भी दिन हम गुजार चुके हैं, उसके मुकाबले में बहुत थोड़े बाकी हैं और हर रोज उनमें कमी हो रही। और बहुत जल्द वो वक्त आ जाने वाला है जब हम अपने रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का सामना करेंगे और उसको हिसाब देना होगा। किस बात का हिसाब? कि जो कुछ इस दुनिया में दिया गया था उसके साथ क्या मामला किया, और जो कुछ मिला उसमें से भी खास तौर पर जो सबसे कीमती चीज औलाद, उसके साथ क्या किया, उसकी कैसी तरबियत की। इंसान जब खुद मर जाता है तो उसके बाद उसका अपना नामा अमाल तो खत्म हो जाता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। 3 चीजें जो मरने के बाद भी उसको फायदा देती हैं, उनमें नंबर 1 नेक औलाद होती, जो माँ बाप के लिए दुआएं करती है तो वो दुआएं कबूल होती हैं और आखिरत में माँ बाप के दर्जे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अगर हम अपने लिए वाकई कुछ कमाना चाहते हैं तो वो मालो दौलत नहीं या बड़े बड़े घर नहीं, वो नेक औलाद है कि उसकी फिक्र हो, उसके लिए मेहनत हो, उसके लिए दुआएं हो, उसके लिए कोशिश की जाए, और हमारा हम गम ये हो कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे दीन पर कायम रहें। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो नेक बंदे थे, पैगंबर थे, उन्होंने मरते वक्त इस बात की फिक्र नहीं की कि पीछे उनके जायदाद और प्रॉपर्टी का क्या होगा। उन्होंने ये फिक्र की कि हमारे बाद हमारे बच्चे किस दीन पर होंगे। उनकी पैरवी करते हुए क्या अगर हम गौर करें अपनी जिंदगी पर तो हमें भी ये फिक्र सबसे ज्यादा है। जितने भी गम और जितनी भी फिक्रें हैं, क्या उनमें सबसे बड़ी फिक्र हमें ये है कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे मुसलमान भी होंगे या नहीं, या फिर आगे वो अपने बच्चों की कैसी तरबियत करेंगे, उनको किस हाल में दुनिया में छोड़ कर जाएंगे। क्योंकि अगर हम ढेरों प्रॉपर्टी भी छोड़ते हैं और बहुत मालो मता भी, ढेरों सोना, लेकिन बच्चे बिगड़ जाते हैं और वो उस सारे माल को उल्टे रस्तों पे लगाते हैं तो वो उल्टा और बवाल बनता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान इस बात का ख्याल रखे कि वो अपनी प्रायोरिटी नंबर 1, अपनी जिम्मेदारी नंबर 1 को पूरा कर रहा है या नहीं। एक घर बनता है एक मर्द और औरत दोनों के मिलाप से। दोनों की जब शादी होती है तो दोनों के अलग अलग रोल होते हैं। मर्द की अपनी जिम्मेदारी होती है, औरत की अपनी जिम्मेदारी होती है, और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। मर्द की जिम्मेदारी कमाने की है, औरत की जिम्मेदारी बच्चे पैदा करने, पालने और उनकी तरबियत की। अगरचे तरबियत की जिम्मेदारी मर्द पर भी है और उससे भी पूछा जाएगा, लेकिन इस हदीस में खास तौर पर औरतों को उनकी जिम्मेदारी बताई जा रही कि वलमरअतु राइयतुन अला अहलि बैति ज़ौजिहा व वलदिही, कि औरत निगरान है अपने शौहर के घर वालों पर, अहलि बैति ज़ौजिहा व वलदिही, और उसके बच्चों पर, यानी अपने शौहर के बच्चों की जिम्मेदार। अब हो क्या रहा है कि औरतें अपनी जिम्मेदारी ये नहीं समझती कि उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, वो ये समझती कि हमारी खुशकिस्मती जब है जब हम मर्द का मुकाबला कर लें और उसके बराबर हम भी कोई जॉब करें या उससे आगे निकलें। कल ही खातून मुझे मिली तो कहने लगी कि मैं जब छोटी थी तो हर वक्त अपने भाइयों का मुकाबला करती थी और ये कहती थी कि जो कुछ मेरे भाई करते हैं वो सब मुझे करने की इजाजत दी जाए। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत को एक अलग चीज पैदा किया। औरत औरत है, मर्द मर्द है। कौवा चला हंस की चाल तो अपने भी भूल गया। तो अगर कोई औरत मर्द बनना चाहेगी तो वो अपनी जिम्मेदारी सही तौर पर अदा नहीं कर सकेगी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहती कि उस वक्त मेरे माँ बाप जो थे वो बात सुन लेते थे और मैंने जो कुछ करना चाहा उन्होंने मुझे करने दिया। कहते उसके बाद शादी हुई तो शादी के बाद मैंने शौहर का मुकाबला शुरू कर दिया और मैंने कहा कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी और मैं उससे आगे निकलूंगी। और कहती मैं ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह
میں اپنے شوہر سے زیادہ کماؤں. کہتی کچھ دن کے بعد میرے شوہر کی جاب چلی گئی. اب کہتی ہے کہ میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں تو کما رہی تھی بہت، لیکن باہر کا بھی سارا کام مجھ پہ تھا اور گھر کا بھی سارا کام مجھ پہ. تو اس پاور میں یا اس اختیار میں یا اس خوشی میں کہ میں شوہر سے زیادہ کماتی ہوں یا میری جاب ہے اور شوہر کی نہیں ہے، تھوڑی سی عقل کے ساتھ اگر انسان سوچے تو اس میں کون سی خوشی کی بات ہے اور کون سی راحت کی بات ہے، کون سے آرام کی بات ہے، کون سے سکھ کی بات ہے کہ عورت گھر سے باہر بھی تھکے اور پھر گھر آ کر بھی تھکے اور بچے بھی پیدا کرے، اور اگر بچے پیدا نہیں کر رہی تو ہر مہینے کی تکلیف سے گزرے اور اس کے اوپر موڈ سوئنگز بھی آئے اور پھر طرح طرح کی مشقتیں بھی اس پر پڑے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ عورت مرد کا مقابلہ کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں مرد سے زیادہ کماتی ہوں تو میری بات مانی جائے اور مجھے سب کچھ تسلیم کر لیا جائے. یاد رکھیے کہ ہر جگہ جہاں انسان کا اختیار زیادہ ہو جاتا ہے، پاور زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا کام بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان بہت سے کام کر لیتا ہے، یعنی عورتیں مرد بن کے بھی گزارا کر لیتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چیز کی طاقت نہیں پاتی جس کی اللہ نے اس کو دی نہیں. اور ویسے بھی جو مرد ہوتا ہے اس کو عورت چاہیے ہوتی ہے بیوی کے طور پر، مرد نہیں چاہیے ہوتا، الا یہ کہ کسی کی فطرت بالکل ہی بگڑ چکی ہو. ورنہ عورت کی خوشی عورت ہونے میں ہے. ایک عورت کے اندر جتنی زیادہ نسوانیت پائی جائے گی، وومن ہوڈ، وہ جتنی زیادہ نرم و نازک ہوگی یا اس کے اندر ایک محبت ہوگی اور ایک چاہت کا جذبہ ہوگا، وہ اتنی اچھی بیوی بن سکے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیورات میں پرورش پاتی ہے، یعنی عورت کی کمزوری ہے زیور، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بحث مباحثے میں اپنی بات بھی واضح نہیں کر پاتی. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا گفتگو میں یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عموماً خواتین کیا کرتی ہیں، جواب نہیں دے پاتی تو رونے لگ جاتی ہیں، وہ مقابلہ آنسوؤں کے ساتھ کرتی ہیں. اگر سامنے نہ بہائیں، اس وقت بہادر بن جائیں میاں کے سامنے، بھائی کے سامنے یا کسی اور کے سامنے، تو پھر بعد میں رو کر اس کا ازالہ کرتی. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل لا کے دوسرے کو دلیل سے مغلوب کرنا، وہ بہت کم عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے چیز. پھر اسی طرح عورتوں کو نازک آئینے سے تشبیہ دی گئی، اور حقیقت ہے اگر بظاہر وہ بہت اسٹرانگ بھی بنتی ہے تو دل اس کا عموماً شیشے سے بھی نازک ہوتا ہے. بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے عورت، چھوٹی سی بات مائنڈ کر جاتی، کہتی میں ٹوٹ گئی ہوں اس سے، اور رونے لگ جاتی ہے اور ساری اس کی بہادری ختم ہو کے رہ جاتی ہے. یعنی کہ میں باعث ہوں عورتوں سے، میں خود ایک عورت ہوں. میرے ان باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عورت بن کے ہی رہنا چاہیے، اور بحیثیت عورت جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور ان چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے جس میں واقعی عورت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قدردانی ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو جس معاملے میں مرد کے مقابلے کے لیے کہا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا اسلام ہے، ایمان ہے، اطاعت ہے، سچائی ہے، صبر ہے، عاجزی ہے، صدقہ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ان چیزوں میں اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ برابری میں یا اس سے آگے نکلتی ہے تو اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہے. یہ ہے وہ میدان جہاں ترقی کرنی چاہیے. یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اگر ہم بڑے درجے چاہتے ہیں، بڑا ہونا چاہتے ہیں، تو ان کوالٹیز میں بڑے ہوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، فرما برداری کی حد کر دیں، اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں آگے نکلے، سچ بولنے میں دوسرے سے آگے ہوں، صبر کرنے میں، خشوع و خضوع اختیار کرنے میں، عاجزی اختیار کرنے میں، صدقہ دینے میں، روزہ رکھنے میں. یہ ہے مقابلے کی راہیں. یہاں دیکھا جائے گا کہ واقعی کون عورت مرد کے مقابلے میں آگے ہے. اور پھر اپنی شرم و حیا کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کون ہے عقل مند؟
جو کھڑے، قیام، قعود، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی نشانیاں ہیں آسمان میں اور زمین میں، یہ سب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرتی ہے. اس سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو وہاں جب ترازو میں یعنی قیامت کے دن میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ وہی ہوں گے جو دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے لوگو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں، ایک ایک چیز کاؤنٹ ہو رہی اور محفوظ کر کے رکھ رہا ہوں اور تمہیں اسی طرح لوٹاؤں گا. تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن واپس دیا جانے والا ہے، ایک نیکی 10 کے برابر کر کے. تو جس چیز میں ہمیں مردوں کا مقابلہ کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ نیکیاں، اچھے کام. لیکن عام طور پر اس معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں شوہر نماز نہیں پڑھتا تو چلو میں بھی نہیں پڑھتی، اب کیا کرے، گھر کا ماحول ہی نہیں، وہ روزے کے لیے نہیں اٹھتا تو میں کیسے روزہ رکھوں، وہ مجھے کچھ دیتا نہیں صدقہ کرنے کے لیے تو میں کہاں سے صدقہ کروں، وغیرہ وغیرہ. نیکی کے کاموں کو، اپنے دین کو مردوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے، جبکہ دین کے معاملے میں ہمیں ان سے آگے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے. اور اعمال کے لحاظ سے اور پھر ان کے اجر و ثواب کے لحاظ سے عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں بلکہ آگے بھی نکل سکتی ہیں. سورۃ آل عمران 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. نہ کوئی عورت اکیلی کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی مرد. بچوں کی پیدائش میں بھی دونوں کا حصہ ہے، پھر پالنے میں بھی اور پھر باقی چیزوں میں بھی. پھر اسی طرح عورت کو اگر آخرت میں بلند مقام چاہیے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ اسے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے. کچھ چیزیں اس کی اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہے اور کچھ چیزیں اس کے دائرہ کار سے متعلق ہے. سب سے پہلی چیز ایمان ہے، کیونکہ سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، توحید اختیار کرنا ہے. اگر کوئی عورت توحید نہیں اختیار کرتی، شرک کرتی، اور عورتوں کے شرک عام طور پر کیا ہے؟ جادو ٹونے ٹوٹکے اس طرح کے کام کرنا. تو اگر کوئی عورت شرک کرتی ہے تو اس کے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلی فکر ایمان کی ہونی چاہیے کہ وہ کس درجے کا ہے. جیسے حضرت ہاجرہ کا ایمان تھا، حضرت آسیہ کا ایمان تھا. سب جانتے نا فرعون بہت ہی ظالم تھا اور اس نے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیے تھے، اتنا ظالم تھا. لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئی، ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے. جب دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی تو انہوں نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے اس عمل سے نجات دے، یعنی جو سزا دینے کا عمل ہے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے سامنے سے ایک پردہ ہٹا کر ان کو جنت کا گھر دکھا دیا گیا وہاں کہ تم نے جو مانگا وہ قبول ہو گیا. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی قدردانی کرتے ہیں. حضرت ہاجرہ ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک تپتے صحرا میں، ایک تپتے پہاڑی علاقے میں جہاں چاروں طرف کوئی سبزہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کوئی تیسرا انسان نہیں تھا، صرف اللہ کے حکم سے وہاں پر ٹک گئی. ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے اور کہا کہ اب تم لوگ یہاں رہو گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ سوچئے کبھی آپ کو شوہر آپ کو لے جائے کسی جنگل میں کہ تم ادھر رہو میں جا رہا ہوں واپس، تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے شوہر تو مسجد جائیں تو ہم بڑبڑانے لگتے ہیں، یہ کیا ہر وقت مسجد مسجد. وہ دین کے کام میں جائیں تو عورتیں ناراض ہونے لگتی، وہ کسی جاب پر جائیں تو اس پر پریشان کرتی، میرے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کئی دفعہ یہ سوال دہرایا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے بھی نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے کہ کیوں نہیں دیکھتے تھے کہ پھر ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا. چھوٹا سا پیارا بچہ جو 100 سال کے بعد ملا ان کو، اس کو چھوڑ رہے ہیں. ان کے لیے بھی تو آسان نہیں تھا، اگر بیوی کے لیے مشکل تھا تو میاں کے لیے بھی بڑا مشکل تھا. تو ان کو دیکھ نہیں رہے تھے. تو آخر ہاجرہ نے خود ہی پوچھا اللہ ہمارا کا بحاظہ، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا شوہر اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہے اور وہ اس کے بغیر کچھ نہیں کرتا، ضرور کوئی ایسا ہی ماجرا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو اس پر وہ فوراً بول اٹھی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو واپس آ گئی، پیچھے جا رہی تھی ان کے نا، وہ جب جا رہے تھے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں.
کتنا جذباتی لمحہ ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا، کتنے صبر کے ساتھ وہ پیچھے رہی، اچھا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ایسے ہی ٹھیک. تو بچے کی قربانی، بیوی کی قربانی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ جدائیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر بہت آسان بھی ہو جاتی ہے جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ان کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے. مکہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ آباد ہے، اور جس جگہ وہ اتری تھی یعنی زمزم کا کنواں ہے جہاں پر، وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ جگہ خالی ہو جائے، ہر وقت وہاں طواف ہوتا ہے. پھر صحیح کو آپ دیکھیں، صحیح میں کس طرح جب وہاں مرد بھاگ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ کس کی پیروی میں بھاگ رہے ہیں. ایک عورت کے پانی کی تلاش میں ایک عورت دوڑ رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے حج کا رکن بنا دیا گیا کہ جو وہاں دوڑے گا نہیں اس کا حج ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کسی امتحان میں ڈالے اور وہ اس پر راضی ہو جائے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ اطاعت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی تنہا چھوڑ دے، کبھی بھی نہیں. اس کا اجر مارا نہیں جاتا. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کس طرح ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اور چھوٹا الزام نہیں تھا، اور وہ بہت نیک خاتون تھی. ہیکل میں یعنی جو ان کی مسجد تھی اس میں وہ ہر وقت عبادت کرتی تھی. پھر ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان پر پھونک ماری، اللہ کے حکم سے ان کے حمل ٹھہر گیا. اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا تو وہ باہر چلی گئی کھلی جگہ پر. وہاں سے جب بچہ پیدا ہو چکا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی کیئر کی، ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، ان کے لیے کھجور کا اہتمام کیا. اور پھر وہ بچے کو لے کے جب آئی تو وہ بڑا ہی مشکل وقت تھا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی بچے کے ذریعے مدد پیدا کی کہ وہ بچہ پنگوڑے میں بول اٹھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میری ماں جو ہے وہ ایک پاک دامن عورت ہے. اس نے اپنی ماں کی صفائی دی. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار پیدا نہ کرے. یہ مثالیں کس لیے دی گئی؟ یہ اس لیے دی گئی ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی عورتیں ہیں نا، مثالی عورتیں، اور جو جنت کی سردار عورتیں ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو کیسی تھی اور ان کا صبر دیکھو کیسا تھا. ایک ایک نے صبر کیا اور ایک ایک نے پہاڑ جتنا صبر کیا، اور اس کا اجر بھی تو پھر پہاڑوں برابر ہوگا نا، اور اس سے بھی بڑا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرے، اور جہاں ایمان بڑھتا وہاں آزمائش بھی بڑھتی. قرآن مجید میں سورۃ العنکبوت کے شروع میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں، ان کا امتحان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. دین سے محبت کا دعویٰ کرنا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو بہت آسان، لیکن جب ٹیسٹ آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس کے فیصلوں پر ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس پر طرح طرح کی مشکلات آتی ہیں. بعض اوقات گھر میں بچوں کی پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے تکلیف آنے لگتی ہے، کبھی باہر کے لوگ اسے ستانے لگتے ہیں. لیکن جس کا ایمان ہوگا وہ کیا کہے گا، اس میں بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے، اس آزمائش کے ذریعے مجھے اور زیادہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، اور پھر جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. تو جب دین کے راستے پہ چلتے وقت کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی دکھ آئے، دین پہ چلنا مشکل ہو رہا ہو، حجاب کرنا یا بچوں کو اسلامی تعلیم دینا یا کوئی بھی چیز جو آپ دین کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس وقت اگر حالات تنگ ہوں تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے جاری رکھنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. جب ٹیسٹ گزرے گا تو آپ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو چکے ہو، آپ کا ایمان بڑھ چکا ہوگا، آپ کا تقویٰ بڑھ چکا ہوگا، اور آپ کے لیے نیکی کے اور زیادہ مواقع کھل جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ اپنے سے بہتر خواتین کی طرف انسان دیکھے. حضرت خدیجہ ہیں مکہ کی مالدار ترین خاتون. کہتے ہیں کہ جس وقت ان کے تجارتی قافلے واپس آتے تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے ان کا بزنس کرنے کے لیے، تو وہ زمین ہلنے لگتی تھی، یعنی اتنا زیادہ سامان لدا ہوا آتا اور اتنا بڑا ان کا کاروان آتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، کہتے ہیں کہ وہ 40 سال کی تھی، اور جتنے بھی بچے ہوئے 40 سال کے بعد پیدا ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے پیدا ہوئے. ہمارے ہاں تو 20 سال میں پیدا نہیں کرنا چاہتے، تھک گئے ہم، یہ بہت تنگ کرتے ہیں، اور ایک ہی بچہ کافی ہے، 2 میکسیمم، بس ختم. کیونکہ مشکل کام ہے، عورت کی آزمائش اس کی اولاد اور اولاد کی تکلیفیں جو وہ پیدائش میں اور حمل میں برداشت کرتی ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیات طاری ہونے لگ گئی کہ آپ غور و فکر زیادہ کرنے لگ گئے، بات کم کرتے تھے، غار حرا کی طرف نکل جاتے تھے، اور غار حرا آپ میں سے کوئی گیا ہو تو اسے پتا ہے کہ وہ کتنی اونچی جگہ ہے جہاں وہ چڑھتے تھے، اور وہاں کئی دن گزارتے تھے، اور اپنا کھانا پینا ساتھ لے جاتے، ستور پانی پکا وہ کھانا روز نہیں کھاتا تھا 3 ٹائم کو. اور پھر کبھی حضرت خدیجہ بھی ان کے پیچھے جاتی تھی
لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے یہ کیا طریقہ اختیار کر لیا، کئی دن گھر سے غائب ہو جاتے ہیں. ایز لانگ ایز مرد اچھا کام کر رہا ہو، نیکی کے کاموں میں مصروف ہو، تو عورت کا فرض بنتا ہے کہ وہ تعاون کرے. پھر جب آپ وہی لے کر آئے تو کتنے پریشان تھے، کس نے کمفرٹ کیا، کیسی اچھی بیوی تھی. پھر اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس، یعنی کہ کس طرح ہر معاملے میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اب آپ دیکھیے کہ عورت کی ذمہ داری پھر کیا بنتی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ دے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے گھرانے کو مسلمان بنانے کے لیے شوہر کے ساتھ تعاون کرے. اور اگر شوہر دین پر نہیں، یہ مثالیں تو وہ ہے نا جس میں گھرانہ دین پر ہے، تو اس میں حضرت آسیہ کی مثال ہے، بچے کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو حضرت مریم کی مثال. اور پھر اسی طرح اگر یعنی شوہر کے کہیں باہر کی مصروفیت ہے دین کی، تو اس میں حضرت خدیجہ کی مثال کہ کس طرح انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور کس طرح شیب ابی طالب میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک رہے. اتنی مالدار عورت، اور ایسے حال میں کہ کھانے کے لیے پتے کے سوا کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ اتنی بیمار ہو گئی کیونکہ عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اتنی بیمار ہو گئی کہ اس کے بعد فوت ہو گئی. تو ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری نمبر 1 ہے. اور اس میں شرک سے اجتناب، ایک طرح کہ ایمان لانا اور ایمان بڑھانے والے نیک عمل کرنا، اور ایک یہ کہ ایمان کو تباہ کرنے والے کاموں سے پرہیز کرنا، اور اس میں خصوصاً شرک. اور شرک میں تعویذ، دھاگے، اور خصوصاً غلط قسم کے عمل، یہ جادوگروں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، قسمت کا حال معلوم کرنا، ہاتھ دکھانا، لکیریں وغیرہ، اس طرح کے سارے کام، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر شرک ہو تو سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں. دوسرا اہم کام جو کرنے کا ہے وہ ہے وقت پر نماز ادا کرنا. گھریلو کاموں میں بچوں کے ساتھ کئی ذمہ داریوں کے ساتھ عام طور پر خواتین اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتی، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز چھوڑ دیتی. وہ کہتے بچے چھوٹے، کپڑے نہ پاک ہیں. عورتوں کی اکثریت کو یہ بہانہ کرتے ہوئے سنا گیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کپڑے نہیں پاک اس لیے نہیں پڑھ سکتے، بچہ رو رہا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ بچہ رو رہا تھا نماز نہیں پڑھ